अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन दावतिन यदउ बिहल अब्दु अफ़ज़ल मिन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह, कि बंदा जो भी दुआ मांगता है वो इस दुआ से बेहतर नहीं हो सकती। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह, यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत तलब करता हूँ। इस हदीस को रिवायत किया है इमाम इब्न माजा ने। देखिए सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 3851, और इस हदीस को सही करार दिया है अल्लामा अलबानी ने। देखिए सही सुनन इब्न माजा 3120। इस हदीस से मालूम हुआ कि सबसे बेहतरीन दुआ, सबसे बेहतरीन सवाल, सबसे बेहतरीन मांग जो एक बंदा अपने रब से करता है वो ये है कि बंदा अपने रब से आफ़ियत का सवाल करे, आफ़ियत तलब करे, आफ़ियत की दुआ करे, आफ़ियत मांगे। और उसका तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इस तरह से कहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत मांगता हूँ, आफ़ियत तलब करता हूँ, आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ये दुआ सबसे बेहतरीन दुआ है जो बंदा अपने रब से करता है। इससे बेहतरीन दुआ और कोई नहीं हो सकती। ये कलाम है, ये फरमान है हमारे और आपके प्यारे नबी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है, सबसे अच्छी दुआ है। दुनिया और आखिरत में आफ़ियत का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करना, आफ़ियत मांगना। और मुहतरम हजरात, वाकई गौर करेंगे तो ये दुआ सबसे अच्छी और बेहतरीन दुआ मालूम होती है, क्योंकि ये दुआ है तो बहुत ही मुख्तसर लेकिन इंतहाई जामे दुआ है। इसमें दुनिया और आखिरत का हर खैर, हर भलाई, हर नजात, हर सलामती, हर सआदत एक तरह से अल्लाह ताला से मांग ली गई है। और बड़ा ही खुश नसीब होगा वो शख्स जिसकी ये दुआ कबूल हो जाए, जिसको दुनिया और आखिरत दोनों जगह आफ़ियत हासिल हो जाए। इस दुआ के बेहतरीन होने की बुनियादी वजह यही है कि इस दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुनिया और आखिरत दोनों जहान में नजात और सलामती की दुआ मांगी गई है। और ये आफ़ियत, दुनिया और आखिरत में सलामती, नजात, ये एक बंदे की सबसे अहम ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी हाजत है जो बंदे को चाहिए, दुनिया में भी आफ़ियत और आखिरत में भी आफ़ियत। और ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे अजीम नेमत है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ ज़रूर करें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आखिरह, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया में भी और आखिरत में भी आफ़ियत तलब करता हूँ, आफ़ियत मांगता हूँ। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की, यानी आफ़ियत की जो दुआ मांगी गई है, इसके अंदर इसकी ताकीद की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ یا صلی اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقین خیرا من العافیہ، کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے معافی اور عافیت کا سوال ضرور کرو، اس لیے کہ کسی کو بھی ایمان کے بعد عافیت سے بہترین کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے بہترین اور سب سے اچھی چیز جو بندے کو رب کی طرف سے ملی ہے یا ملتی ہے وہ کیا ہے؟ عافیت ہے۔ ایمان کے بعد گویا کہ سب سے عظیم نعمت عافیت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے عفو اور عافیت کا سوال کرو، اس لیے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی ایسا خیر نہیں ہے جو کسی کو دیا گیا ہو۔ گویا کہ سب سے خوش نصیب اور سب سے سعادت مند وہ شخص ہے جس کو ایمان حاصل ہوا ہو، ایمان کی دولت ملی ہو، اور ایمان کے ساتھ ساتھ عافیت جیسی عظیم نعمت ملی ہو۔ اور اس لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی کہ جس کے ذریعے سے میں اللہ تبارک و تعالی سے سوال کروں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگوں، دعا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، کچھ مانگنا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے تو تم عافیت کا سوال کرو۔ اے میرے چچا، اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے، کچھ طلب کرنا ہے، کچھ چاہیے اپنے رب سے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ عافیت کا سوال کریں، عافیت طلب کریں، عافیت مانگیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر میں نے وہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگوں، سوال کروں، طلب کروں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی یہ دعا کرو، یہ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے دنیا میں بھی عافیت نصیب عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت نصیب عطا فرما۔ دنیا میں عافیت یعنی سلامتی، ہر برائی سے، ہر نقصان سے، ہر مصیبت پریشانی سے، ہر خسارے سے، ہر بیماری سے، ہر وبا سے، ہر مرض سے، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے دین یا دنیا میں، دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور ساتھ میں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت اور سلامتی عطا کرے، نجات بخشے جہنم اور اس کے عذاب سے، ہر پریشانی سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، آخرت کی ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عافیت دے، اس کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ گویا کہ مختصر دعا میں دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت، نعمت اور نجات اور سلامتی مانگ لی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام یہ دعا کرنا نہیں بھولتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی کسی بھی دن صبح میں اور شام میں یہ دعا نہیں ترک کیا، نہیں چھوڑا۔ روزانہ صبح اور شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ضرور کرتے تھے۔ بہت ہی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیت فی اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی،
ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر روز صبح میں بھی کرتے تھے اور شام میں بھی کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کے اندر بھی عافیت کا سوال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں پہ پردہ پوشی اختیار کرے دنیا کے اندر، اور ہر بلا سے ہر وبا سے محفوظ رکھے، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر حفاظت کرے، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے، ہر دشمن سے ہر خسارے سے اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے. اس کی بھی دعا کی گئی ہے. اور آخرت کے میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، گناہوں کی بخشش اور گناہوں پہ پردہ پوشی، اس کی بھی دعا کی گئی ہے. اس لیے محترم حضرات و خواتین، یہ دعا بہت ہی پیاری دعا ہے. مختلف الفاظ اور صیغے آئے ہیں اس دعا کے. سب سے مختصر اور جامع جو الفاظ ہیں اس دعا کے، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس سے آغاز کیا اس درس کا، وہ یہ کہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع، بہت ہی مفید دعا ہے. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں. محترم حضرات و خواتین، بے شک سب سے عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت ہے، اور ہر انسان کی، ہر بندے کی سب سے عظیم ضرورت ہے. عافیت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ عافیت کے اندر ہر سعادت، ہر خوشی، ہر آرام، ہر سلامتی، ہر سعادت اس کے اندر رکھی گئی ہے. عافیت سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں. ایک عافیت مل جائے، دنیا میں بھی وہ شخص کامیاب اور آخرت میں وہ شخص کامیاب ہے. عافیت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. ایمان اور ایمان کے ساتھ عافیت حاصل ہو جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم نعمت ہے. سب کچھ انسان کو حاصل ہو جائے، لیکن عافیت، سکون، سلامتی، نجات، سعادت، خوشی یہ حاصل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم بات کہی ہے اس چیز کے بارے میں کہ عافیت کی دعا کرنا سب سے بہترین دعا ہے، سب سے اچھی دعا ہے. ما من دعوت یدعو بها العبد افضل. کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے جو اس دعا سے بہتر ہو. کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. محترم حضرات، آج دیکھ لیں اس وقت کورونا وائرس کی وبا اور یہ جو بیماری ہے پھیلتی ہی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. آج دیکھ لیں، آج انسانیت کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ عافیت کی ضرورت ہے، سلامتی کی ضرورت. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس وبا سے محفوظ ہو جائے، اس وبا سے اسے عافیت ملے، حفاظت ہو اس کی، بچ جائے، وہ سلامت رہے اس عافیت سے. ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے، اور واقعی ہر کسی کو آج ان دنوں سب سے زیادہ ضرورت اسی عافیت کی ہے، سلامتی کی ہے. کورونا وائرس سے بچ جانا، اس کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ حفاظت، یہ سلامتی حاصل ہو جائے، اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. لہٰذا آج بھی ہمیں عافیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور ہمیشہ ہر چیز کے اندر ہمیں عافیت کی ضرورت ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت کی ضرورت ہے. عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عافیت کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، سلامتی، حفاظت. چاہے وہ مال میں ہو، چاہے وہ بدن میں ہو، چاہے وہ زندگی میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، آل و اولاد میں ہو، عظمت میں ہو، ہر چیز کے اندر عافیت، سکون، حفاظت، سلامتی، بچاؤ ہر خسارے سے، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر وبا سے. اس کو کہتے ہیں عافیت. تو دنیا میں بھی عافیت حاصل ہو جائے اور آخرت میں بھی عافیت حاصل ہو جائے، اس سے زیادہ اور کیا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا سب سے بہترین دعا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے بعد کوئی چیز اتنی بہتر نہیں ہے جتنی کہ عافیت ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم اللہ رب العالمین سے عافیت کی دعا کرتے رہیں، عافیت کا سوال کرتے رہیں،
اور عافیت حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں ہم ان کو بھی کماتے رہیں، ان تدابیر کو بھی ہم ضرور اختیار کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی، ہمارے اسباب، ہماری تدبیریں، ہماری محنتیں، ہماری دوا اور ہمارا علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، ہمارا ایمان، ہمارا عمل ہمیں جہنم اور اس کے عذاب سے عافیت نہیں دلا سکتا، جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، ہم کامیاب ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے چاہے جتنا کچھ کر لیں، اور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کرنا ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، اور یہ کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ضرور حفاظت اور سلامتی اور عافیت ہوگی، اور اللہ رب العالمین ضرور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں کو عافیت سے اور سلامتی سے اور نجات سے اور سعادت سے نوازتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک ظاہری عافیت ہوتی ہے، باطنی عافیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت سے ہمیں نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ کرے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ حکم ہے، اس لیے ہمیں اس حکم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور عافیت کے اسباب کو اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور پوری انسانیت کو، اور خاص طور سے اہل اسلام کو، ہر وبا سے، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے عافیت بخشے، نجات دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس لائق بنائے، ہم اس چیز کے مستحق بن جائیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ یہ جو عظیم نعمت ہے، ایمان کے بعد سب سے عظیم نعمت عافیت، وہ ہمیں مل جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔ وہ دعا ہم آپ تمام حضرات و خواتین کو یاد دلا دیتے ہیں اور کر لیتے ہیں وہ دعا ایک بار اللہ رب العالمین سے کہ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں عافیت بخشے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر الجزا۔